पाकिस्तान सन 1949-50 से अब तक $200 बिलियन की हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई है। कमिटमेंट ये होती है कि कोई आपको कहे कि जी ठीक है हम आपको पैसे देंगे। उस कमिटमेंट में से तकरीबन 155 बिलियन से 156 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है हमारे, और हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टडी नहीं थी, कोई ऐसी तहकीक नहीं थी कि ये बताती कि कितनी कमिटमेंट हुई है, कितने पैसे आए हैं और उसका आखिर हुआ गया है। तो कि ये जो 155 से 156 बिलियन डॉलर है, ये भी जो ऑन द बुक्स हैं, जो रिकॉर्डेड है, इसमें बहुत सी ऐसी इमदाद है जो कि ऑफ द बुक्स है। ऑफ द बुक्स मिसाल के तौर पे एक दफा यूएस कांग्रेस में हियरिंग हुई थी, ये 2009 की बात है। तो उसमें उनके एक वुड्रो विल्सन जो इंस्टीट्यूट है, बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है, उनके जो हेड थे उन्होंने आगे कांग्रेस में गवाही दिए थे कि जितनी हमने पाकिस्तान को ऑन द रिकॉर्ड जो इमदाद दी है तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर, उसके अलावा उतनी इमदाद हमने ऑफ द बुक्स दी है। तो ऑफ द बुक्स रिकॉर्ड इमदाद का किसी को नहीं पता। तो व्हेन यू से कि 10 से 12 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो तालीम और सेहत के ज़िम्मे में आई, और इनके जो इंडिकेटर्स हैं वो आशारिये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। अच्छा, अब आप बात करें कि जो तालीम के और सेहत के शोबे में ये हमने जो जिसे कहते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ओडा, ये OECD के स्टैटिस्टिक्स है। तो वो हमें बताते हैं कि 21वीं सदी में आफ्टर 2000 हमें जो अभी तक इन दो शोबों में जो पैसे आए हैं वो $12 बिलियन आए हैं। बट इफ यू अगर आप दादोशुमार उठाए ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लें, उसमें पाकिस्तान के तालीम के देखें और सेहत के जो इंडिकेटर्स हैं उसके मेयार देखें, तो वो आपको 20-25 सालों में वो या तो अपनी जगह पे खड़े हैं इतनी इमदाद के बावजूद, या नीचे गए हैं। सो देयर इज नो क्वालिटी टू इट। और जैसा कि मैंने कहा कि हमने सारी इमदाद को उस 3-4 क्राइटेरियन थे जो मिलिकन रोस्टो रिपोर्ट में थे। मिसाल के तौर पे ये था कि अगर आपके पास जितने भी डॉलर आ रहे हैं तो तरक्की पजीर मुल्क जो है उसके लिए फ्यूचर लायबिलिटीज नहीं क्रिएट होनी चाहिए, उसको तरक्की करनी चाहिए, वो अपने लिए एसेट्स क्रिएट करे। लेकिन पाकिस्तान में वो एक क्राइटेरियन भी नहीं मीट हो रहा, वो उसके उलट हो रहा है। तो ये तालीम और सेहत का शोबा जिसमें ये $12 बिलियन आए हैं आखिरी 24-25 साल में, तो देख लें ये उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि सिर्फ डॉलर आने से, सिर्फ पैसे आने से जो है आपकी तरक्की नहीं होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी। यू नीड टू हैव अ गुड प्लान, यू नीड टू हैव गुड जिसे आप कहते हैं स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग दीज थिंग्स। अब पाकिस्तान में देखें इशू ये है कि पाकिस्तान में हमने गैर मुल्की इमदाद से एक इदारा बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। हम आप लाइबिलिटीज की बात करें ना कि गैर मुल्की इमदाद आती है उससे उल्टा लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, एसेट्स नहीं बनते। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बनाया, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार आपने NIH बनाया और इतने इदारे बनाए हैं तहकीक के, तो वो वैक्सीन खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? ये जो बाहर की एंटिटीज हैं, डोनर एजेंसीज हैं, डू दे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स पॉलिसी इनिशिएटिव्स के यार अगर किसी हेल्थ सेक्टर में कोई एक्शन लेना है तो वो फैसला वो शख्स करेगा, वो एंटिटी करेगी जिसने पाकिस्तान को एड देनी है? ऑफ कोर्स आई डू एंड आई मीन इट। आप देख लें, अभी 2 दिन पहले, अभी कल परसों जो है गवर्नमेंट ने जो इश्तिहार दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक दिया कि जी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ये किसने बुलाया है? पाकिस्तान में कोई एक्सपर्ट नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हमने वो लॉन्ग टर्म प्लान भी दिए, शॉर्ट टर्म प्लान भी दिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन वो कोई नहीं पूछता। आप चले जाएं फाइनेंस डिवीजन, प्लानिंग कमीशन, EAD चले जाएं, तो वो क्या होता है वहां पे डोनर्स हर रोज आए होते हैं, आपके मिनिस्टर से मिल रहे होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिल रहे होते हैं, एंड दे टेल यू। अब IMF आपको बता रहा होता है कि यार आपने प्रोग्राम किस तरह चलाना है, कितने टैक्सेस लगाने हैं। सो इट्स अ फेलियर। आप उनकी बात सुनते हैं, आप वो आके आपको एक चीज आप पे आके वो डंप करते हैं। आई कॉल इट डंपिंग। हम डंपिंग करते हैं आइडियाज की कि यार एक काम ऐसा करो कि ये चीज शुरू कर दो। अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे हैं, मिसाल के तौर पे BISP ले ले, बिस, ये भी हम पे जो एक आइडिया है वो हम पे डंप किया गया। अब वापडा की एक मिसाल है। वापडा इज जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत वो सारी वो सप्लाई डिमांड वाला वो उसको मैनेज करती थी। अच्छा, उसको आपने 1990s मिड 1990s में वर्ल्ड बैंक एक प्लान लेके आया, एंड माइंड यू बहुत से लोगों को नहीं पता कि IPPs जैसे कि हम वो कहते हैं कि जी 1990s में जो आई ये जो है इनकी वजह से बड़ी महंगी बिजली आई। तो IPPs का प्लान भी जो 1990s का था वो वर्ल्ड बैंक का था और IFC का था। और IFC ने, जो कि वर्ल्ड बैंक का अदारा, उसके लिए खुद ही सारी जो जितनी भी वो फाइनेंसिंग थी, पैसे थे, वो अरेंज किए। तो ये वर्ल्ड बैंक का प्लान था, वो आए कि जी वापडा को आप बाइफरकेट करें। वो अलग बात है कि वापडा पे जो है उसकी जो है उस पे बिल्कुल वो उस वक्त तक खत्म हो चुका था इदारा ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ आर्मी। तो लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड बैंक आया, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसको बाइफरकेट करें डिस्कोज में, जेनकोज में, यानी जनरेशन कंपनीज में
اور جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں, اور اس سے آپ کے پرابلمس ختم ہو جائیں گے. لیکن آج آپ دیکھیں 30 ایئرس ڈاؤن دا لائن آپ کے سرکولر ڈیٹ جسٹ ان دا پاور سیکٹر, میں ابھی گیس سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, پاور سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ ہے دیٹس 2.5 اور 2.6 ٹریلین روپیز, جو کہ آپ نے پبلک ڈیٹ کے فگرز میں نہیں بتایا جاتا ہے, اس کو سیپریٹلی بتایا جاتا ہے, لیکن یہ میں نے اور آپ نے دینا ہوگا. اس طرح آپ اور بہت سے اداروں کے میں نام بتا سکتا ہوں, کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے نام, NIH کے نام میں بتا سکتا ہوں, بہت سے ایسے ادارے ہیں. ابھی انہوں نے 4-5 سال پہلے PRPL قائم کیا تھا. پھر اس کے علاوہ ایسے اینڈ یو مینشنڈ اٹ کہ ایسے کوسچنیبل طریقے سے قرضے لیے جاتے ہیں. FBR میں 3 دفعہ قرضے, میں آپ کو تقریباً $1 بلین کا ابھی تک وہ قرضہ لے چکے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے ٹیکس نیٹ کو اور اس میں کیپیسٹی بڑھانی ہے, لیکن الٹا پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو وہ کم ہی ہوتی چلی گئی ہے. وہ پیسے کدھر گئے ہیں آج تک کسی کو نہیں پتا. یہ پتا ہے, اتنا پتا ہے کہ وہ گاڑیاں نئی خریدنے پہ عیاشیوں کے لیے, لیکن پھر جو ہے آپ آگے پھر اسی FBR کو جو ہے مزید پیسے دے رہے ہیں. تو یہ بڑا کوسچنیبل قسم کے وہ ہیں. FBR والوں سے آپ پوچھیں, FBR والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی ہم پہ تو پریشر تھا اوپر سے فائنانس ڈویژن کی طرف سے کہ آپ یہ قرضہ لیں, حالانکہ ہم نے انکار کر دیا تھا. سو دس نیڈلیس لون ٹیکنگ, آپ کی کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی آپ کی اپنی سے نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا آپ نے ایشو اٹھایا ریسٹرکچرنگ کا, کہ جس طرح ابھی اب بات ہو رہی ہے. دیکھیں ریسٹرکچرنگ از نیڈیڈ, privatization is needed, but the question that I am asking and a lot of people are asking کہ are you going to do this on the behest of donors, کہ وہ ایک پلان لے کے ہیں, وہ آپ کو کہیں ڈائریکشن دے اور آپ کہیں گے جی چلے جلدی سے کریں, یا آپ کا اپنا بھی کوئی پلان ہے؟ مجھے تو اپنا کوئی پلان نہیں نظر آتا. ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر ہے تو آؤٹ آف نو ویئر ہی کیم ٹو پاکستان. ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں تھی. وہ حلف اٹھانے سے 1 گھنٹہ پہلے میں ان کو نیشنلٹی دی کہ ان کا شناختی کارڈ بنایا گیا. نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے پہلے جا کے میں نے واشنگٹن میں جو ہے وہاں پہ ان کو ایک وہ دی تھی پریزنٹیشن دی تھی کہ ہاؤ ٹو گیٹ دی اکانومی رائٹ. سو وائی آر یو گیونگ اے پریزنٹیشن ان واشنگٹن, وائی ڈونٹ یو کم اوور ہیئر اینڈ گیو پیپل آف پاکستان دی پریزنٹیشن. سو اور یہ ڈونرز پھر آپ ان کی, میں نے پورا اس میں ہمارے فیلو ہیں سینئر ریسرچر ہے ڈاکٹر فہیم جہانگیر, ان کی میں نے ریسرچ کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑا میٹیکلیسلی اس چیز کو اپنی ریسرچ میں کیا ہوا ہے کہ ان کی کتنی ریچ ہے, ان کی کتنا انفلوئنس ہے, ان کی کتنی پہنچ ہے ڈونرز کی. سو وہ ہماری نہیں ہے, وہ ڈومیسٹک ریسرچرز کی نہیں ہے. رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے 1949 سے لے کر اب تک جو پاکستان نے قرضے حاصل کرنے کی درخواستیں دی ہیں اور جو کمٹمنٹ حاصل کی ہے اس کا ایک تائرانہ جائزہ پیش کیا ہے, جس کے مطابق پاکستان کو $200 ارب کی کمٹمنٹ موصول ہوئی ہیں, جس میں سے $156 ارب پاکستان ریسیو کر چکا ہے, جس میں سے صرف تعلیم و صحت پر $12 ارب آئے. اور اس میں سے دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم اور صحت ہے اس کے اشاریے انٹرنیشنل انڈیکس کے حساب سے گرے ہیں. تعلیم کی سچویشن ابتر ہوئی ہے اور پاکستانی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو باہر جا کر نوکری ڈھونڈنے میں مسائل کا سامنا ہے. یہی سچویشن آپ کی ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ہے کہ جہاں پر پاکستان میں جو ہے ابھی صرف سانپ اور کتے کے کانٹے کی جو ویکسین ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. کووڈ-19 کی ہم بات ابھی نہیں کرے. سو آج کے پروگرام میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اینڈ ڈسکس اباؤٹ دس رپورٹ with none else than Shahid Mahmood, who happens to be the author and the lead researcher for this report of Pakistan Institute of Development Economics. Shahid Mahmood sir, welcome to the show and assalamu alaikum. Wa alaikum salam ji, thank you. Shahid sir, we have gone through the report of Pakistan Institute of Development Economics جس نے ایک تائرانہ جائزہ پیش کیا ہے 1949 سے لے کر اب تک جو پاکستان نے قرضے لیے ہیں وہ کتنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کا ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل ہے, آپ نے اس کو کور کیا ہے. اس کے استعمال کے اوپر آپ نے ایک اوور ویو پریزنٹ کیا ہے, اور پاکستان آج کہاں کھڑا ہوا ہے, اس میں کس کا کتنا رول ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے ٹچ بیس کیا ہے. سو آئی وڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی انفارم آور ویورس ایز ٹو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا پریزنٹ سچویشن گیون کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کہتا ہے کہ انویسٹرز فیوچرز کو دیکھتے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ آل ٹائم ہائی پہ جا رہی ہے, سرٹن سیکٹرز وچ آر پرفارمنگ گڈ, بٹ وین یو سے کہ $200 ارب
ڈالر تک کا یہ ٹوٹل ہے اور 155 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم لے بھی چکے ہیں, اور جو گروتھ ہے وہ کائنڈ آف اسٹنٹڈ ہے, سوالیہ نشان ہے جگہ جگہ. سو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی ایکسپلین ان اوور ویو آف دس رپورٹ, پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں. جی بہت شکریہ انویٹیشن کا. یہ رپورٹ جو ہے پاکستان میں ایک ایسے ایسپیکٹ کو کور کرتی ہے, ایک ایسے جو ہے ڈیبیٹ کو کور کر رہی ہے کہ جس پہ شاذ و نادر ہم بات کرتے ہیں. وہ اس لیے بات نہیں کرتے لائک اٹس سم تھنگ نارمل کہ جی ہر سال ہم لوگ جو ہے ڈالرز میں یا قرضے لیتے ہیں یا گرانٹ مل جاتی ہے. قرضے ہم جو ٹوٹل ہم ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں باہر سے جو ہماری ایکسٹرنل ایڈ آتی ہے 97% آف اٹ از لونز, 98%, اور صرف اس میں 2% جو ہوتا ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں گرانٹس ہوتی ہیں. تو بیسک بنیادی طور پہ ہم لونز لے رہے ہیں جتنے بھی باہر سے آج کل پیسے آتے ہیں, ای اے ڈی کے پاس وہ اسٹیٹسٹکس ہیں. تو کہنے کا مقصد جو ریسرچ کا اس کا مین مقصد تھا تحقیق کا وہ یہ تھا کہ آج تک پاکستان میں جو ہم لوگ ہر سال اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں, ایکسٹرنل ایڈ آتی ہے, تو آج تک کتنی آئی ہے اور جس مقصد کے لیے آئی ہے تو کیا وہ مقصد اس پہ حل ہوا بھی ہے کہ نہیں اور اس سے پورا ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ رپورٹ جو ہے اٹ ٹیکس اے لانگ ٹرم ویو, بجائے اس کے کہ 2 سال 5 سال یا 10 سال ایون 10 سال. سو آئی گو آل دا وے بیک. میں اور میری ٹیم ہم لوگوں نے مکمل طور پہ جتنا کچھ ہم لوگ چھان بین کر سکتے تھے, ڈیٹا نکال سکتے تھے, اعداد و شمار نکال سکتے تھے, وہ ہم نے نکالے. اور وہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سن 1949-50 سے اب تک, تو آپ یہی کہہ لیں کہ جی تقریباً شروع سے آج تک $200 بلین کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہے. کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس کمٹمنٹ میں سے تقریباً 155 بلین سے 156 بلین جو ہے وہ پاکستان میں آ چکا ہے, کریڈٹ ہو چکا ہے ہمارا, اور ہم اس کو استعمال کر چکے ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی ایسی اسٹڈی نہیں تھی, کوئی ایسی تحقیق نہیں تھی کہ یہ بتاتی کہ کتنی کمٹمنٹ ہوئی ہے, کتنے پیسے آئے ہیں اور اس کا آخر ہوا گیا ہے. تو ہم نے یہ رپورٹ جو ہے تحقیق جتنی بھی کی ہے اس میں پھر ہم نے کچھ کرائٹیرین استعمال کیے تھے جو کہ ایک بڑی انفلوئنشل رپورٹ تھی. اس کے کچھ ہم نے وہ کرائٹیرین استعمال کرنے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ وہ جتنے بھی پیسے آئے ہیں, جتنے بھی امداد اور اس سے کیا ہیں جن کے لیے آئے ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہے, تو یہ اس رپورٹ میں ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی. وین یو سے کہ 10 سے 12 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے, امداد ہے, واٹ ایور ون میں وانٹ ٹو کال اٹ, وہ تعلیم اور صحت کے زمرے میں آئی, اور ان کے جو انڈیکیٹرس ہیں وہ اشاریے اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال ہوا ہے. دیکھیں اس میں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ آف 155 بلین ڈالر جتنے بھی ہیں, ایک چیز یہ یاد رکھیے گا, میں جلدی سے بتاتا جاؤں کہ یہ جو 155 سے 156 بلین ڈالر ہے یہ بھی جو آن دا بکس ہیں, جو ریکارڈڈ ہیں, اس میں بہت سی ایسی امداد ہے جو کہ آف دا بکس ہے. آف دا بکس مثال کے طور پہ ایک دفعہ US کانگریس میں ہیئرنگ ہوئی تھی, یہ 2009 کی بات ہے, تو اس میں ان کے ایک وڈرو ولسن جو انسٹیٹیوٹ ہے, بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے, ان کے جو ہیڈ تھے انہوں نے آگے کانگریس میں گواہی دے تھے کہ جتنی ہم نے پاکستان کو آن دا ریکارڈ جو امداد دی ہے تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر, اس کے علاوہ اتنی امداد ہم نے آف دا بکس دی ہے. تو آف دا بکس ریکارڈ امداد کا کسی کو نہیں پتا, تو اگر ہم آف دا بکس بھی لگائیں تو وہ 175 یا 80 بلین ڈالر جو میرا اندازہ ہے اس تک چلی جائے گی. اچھا اب آپ بات کریں کہ جو تعلیم کے اور صحت کے شعبے میں یہ ہم نے جو جسے کہتے ہیں آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس اوڈا, یہ OECD کے اسٹیٹسٹکس ہے, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آفٹر 2000 ہمیں جو ابھی تک ان 2 شعبوں میں جو پیسے آئے ہیں وہ 12 بلین ڈالر آئے ہیں. بٹ اف یو اگر آپ اعداد و شمار اٹھائیں نا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اٹھا لیں, اس میں پاکستان کے تعلیم کے دیکھیں اور صحت کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے معیار دیکھیں, تو وہ آپ کو 20-25 سالوں میں وہ یا تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اتنی امداد کے باوجود, یا نیچے گئے ہیں. سو دیر از نو کوالٹی ٹو اٹ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے ساری امداد کو اس 3-4 کرائٹیرین تھے جو ملکن روسٹو رپورٹ میں تھے. مثال کے طور پہ ایک یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس جتنے بھی ڈالر آ رہے ہیں تو ترقی پذیر ملک جو ہے اس کے لیے فیوچر لائبلٹیز نہیں کریٹ ہونی چاہیے, اس کو ترقی کرنی چاہیے, وہ اپنے لیے ایسٹس کریٹ کرے. لیکن پاکستان میں وہ ایک کرائٹیرین بھی نہیں میٹ ہو رہا, وہ اس کے الٹ ہو رہا ہے. تو یہ تعلیم اور صحت کا شعبہ جس میں یہ 12 بلین ڈالر آئے ہیں آخری 24-25 سال میں, تو دیکھ لیں یہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ صرف ڈالر آنے سے, صرف پیسے آنے سے جو ہے آپ کی ترقی نہیں ہوگی, ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ پلان, یو نیڈ ٹو ہیو گڈ جسے آپ کہتے ہیں اسٹریٹجی فار امپروونگ دیز تھنگس.
اینڈ وین یور رپورٹ سجیسٹ اینڈ سیز کہ ویکسینس کے معاملے میں بھی اچھی خاصی ایڈ ہوئی، اور وہاں پہ بھی آپ کی آبزرویشن ہے کہ سسٹینیبلٹی نام کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. وین یو سے دس یو مین ٹو سے کہ پاکستان میں چیزیں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہیں، یا پاکستان کے اندر لیکیجز اور لیپسز کے ایشوز ہیں؟ لیکیجز ہیں، لیپسز ہیں، فیلئر آف مینجمنٹ ہے. اب مثال میں نے آپ نے یہ ویکسینیشن کی دی. سو ویکسینیشن از ون آف دا موسٹ ہائیلی آئی وڈ سے ون آف دا موسٹ سکسیسفل پروگرامز جو کہ ہم نے فورن ایڈ سے چلایا ہے، اور وہ زیادہ تر آتے ہیں جو یو این ہمیں دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ہیلتھ ایجنسی. تو یہ ویکسین جو، کیونکہ ویکسینز جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے، پریونٹس لاٹ آف ڈیزیزز. اب پاکستان میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے غیر ملکی امداد سے ایک ادارہ بنایا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. ہم آپ لائبلٹیز کی بات کریں نا کہ غیر ملکی امداد آتی ہے، اس سے الٹا لائبلٹیز کریٹ ہو جاتی ہے، ایسٹس نہیں بنتے. تو ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنایا ہے، اور وہ اس کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، یہ 1960 سے کام کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ویکسینز بنائیں گے پاکستان میں، ایڈوانس ویکسینز. لیکن دیکھیں ویکسینز کا یہ حال ہے کہ ابھی بھی آپ چلے جائیں تو صرف سنیک، اینٹی سنیک وینم جو اینٹی سیرا جیسے کہتے ہیں کہ سانپ کے کانٹے کا کی ویکسین یا کتے کی کانٹے کی ویکسین، وہ بھی نہیں ملتی. کتنے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے اس کے نہ ملنے کی وجہ سے. اور NIH آپ جائے تو وہ ویکسینز نہیں بنا رہا، اور نہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر بناتا ہے، کیونکہ وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کیونکہ انسینٹیو نہیں ہے. سو جو گاوی ہے جسے ہم کہتے ہیں الائنس فار ویکسینز جو ہے گاوی کا، گلوبل الائنس فار ویکسین، تو وہ پاکستان کی مدد تو کرتا ہے، لیکن اٹ ہیز آلسو مینٹ کہ وہ جو مدد آ رہی ہے اس کی وجہ سے ایک ڈپینڈنسی پیدا ہوگی ہے کہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ یار آپ ہمیں ویکسینز دے دو، اچھی بات ہے ہم لوگ کر لیں گے، ورنہ یہاں پہ تو ویکسین بن نہیں رہی. تو یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ ڈپینڈنسی آ گئی ہے جو کہ ایک بہت وچ از اے کاسٹ آف فارن ایڈ، کہ آپ میں وہ لیزینس، وہ ڈپینڈنسی آ گئی. دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ نے NIH بنایا اور اتنے ادارے بنائے ہیں تحقیق کے، تو وہ ویکسینز خود کیوں نہیں پروڈیوس کر رہے. تو اٹس اے فیلئر آن بوتھ سائڈس. تو گورنمنٹ سائڈ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکیوشن میں ایشوز ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، انسٹیٹیوشنلائز چیزیں نہیں ہیں. بٹ وین یو میک این آبزرویشن، کلیئر آبزرویشن، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ کہ جو پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل کیپٹل ہے وہ بھی کائنڈ آف ڈائی آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. جو لوکل تھنک ٹینکس ہیں اور اس کو بھی آپ ایک اس میں بھی آپ گراوٹ اور زوال دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ وین یو سے دیٹ، آر یو ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو باہر کی اینٹیز ہیں، ڈونر ایجنسیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وٹ ایور یو مے وانٹ ٹو کال دم، ڈو دے انفلوئنس گورنمنٹس پالیسی انیشیٹوز کہ یار اگر کسی ہیلتھ سیکٹر میں کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ فیصلہ وہ شخص کرے گا، وہ اینٹی کرے گی جس نے پاکستان کو ایڈ دینی ہے؟ Of course I do and I mean it. آپ دیکھ لیں ابھی 2 دن پہلے، ابھی کل پرسوں جو ہے گورنمنٹ نے جو اشتہار دیا ہے نیو یارک ٹائمز میں، ایک دیا کہ جی ہمیں ایکسپرٹس چاہیے. تو یہ کس نے بلائے ہیں؟ پاکستان میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. ہمارا ادارہ ہے جہاں پہ میں آج کل جن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. ہم نے وہ لانگ ٹرم پلان بھی دیے ہیں، شارٹ ٹرم پلان بھی دیے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کے لیے، لیکن وہ کوئی نہیں پوچھتا. آپ چلے جائیں فائنانس ڈویژن، پلاننگ کمیشن، EAD چلے جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ڈونرز ہر روز آئے ہوتے ہیں، آپ کے منسٹر سے مل رہے ہوتے ہیں، سینئر بیوروکریٹ سے مل رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے ٹیل یو. اب IMF آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے پروگرام کس طرح چلانا ہے، کتنے ٹیکسز لگانے ہیں. سو اٹس اے فیلئر. آپ ان کی بات سنتے ہیں، آپ وہ آ کے آپ کو ایک چیز آپ پہ آ کے وہ ڈمپ کرتے ہیں. آئی کال اٹ ڈمپنگ. ہم ڈمپنگ کرتے ہیں آئیڈیاز کی کہ یار ایک کام ایسا کرو کہ یہ چیز شروع کر دو. اب پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں، مثال کے طور پہ BISP لے لے، بس یہ بھی ہم پہ جو ایک آئیڈیا ہے وہ ہم پہ ڈمپ کیا گیا. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے شروع کیا اور پولیٹیکل کیپٹل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط بات ہے. یہ ایک آئیڈیا تھا ان کا، آئے انہوں نے ڈمپ کیا، ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، شروع کر دیا. اس طرح بہت سے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. تو اٹس اے فیلئر آن آل فرنٹس. ابھی آپ ایک اور مثال لے لیں کہ ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر ہے، تو آؤٹ آف نو ویئر ہی کیم ٹو پاکستان. ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں تھی. وہ حلف اٹھانے سے 1 گھنٹہ پہلے ان کو نیشنلٹی دی کہ ان کا شناختی کارڈ بنایا گیا. تو وہ کہاں سے آئے؟ تو وہ باہر سے ہی آئے ہیں، اور تو کہیں سے نہیں آئے. اور انہوں نے خود I know it's a sensitive topic, I understand, but let me speak on it. I understand that it's a but let me speak. دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے پہلے جا کے میں نے واشنگٹن میں جو ہے وہاں پہ ان کو ایک وہ
दी थी, प्रेजेंटेशन दी थी कि हाउ टू गेट द इकोनॉमी राइट. सो व्हाई आर यू गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन वॉशिंगटन? व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर एंड गिव पीपल ऑफ पाकिस्तान द प्रेजेंटेशन? सो और ये डोनर्स फिर आप इनकी, मैंने पूरा उसमें हमारे फेलो है, सीनियर रिसर्चर है डॉक्टर फहीम जहांगीर, उनकी मैंने रिसर्च को कोट किया हुआ है कि उन्होंने बड़ा मेटिकुलसली इस चीज को अपनी रिसर्च में किया हुआ है कि इनकी कितनी रीच है, इनकी कितना इन्फ्लुएंस है, इनकी कितनी पहुंच है डोनर्स की. सो वो हमारी नहीं है, वो डोमेस्टिक रिसर्चर्स की नहीं है. राइट. शायद महबूब साहब, मैं चाहूँगा कि आपके साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू हो, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और आपसे हम समझें कि बाकी जो इदारे हैं जैसे वापडा है और काफ़ी सारे और इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसका अंजाम क्या हुआ, और आज पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग का क्या होने जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शाहिद महबूब साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में जो इमदाद आती है और जो उसका इस्तेमाल है उसमें किस तरह के मसाइल हैं, और उन मसाइल के और प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के ना होने की वजह से होता यह है कि पाकिस्तान हॉस्टेज बन के रह जाता है उन एजेंसीज़ और उन डोनर्स के हाथों में कि जो पाकिस्तान को थोड़ा सा कर्जा दे रहे होते हैं, बट एक्चुअली बैकडोर से उससे ज़्यादा का गुड्स एंड सर्विसेज कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही होती है. और देखने में ये आया है कि पाकिस्तान में एसेट बढ़ने के बजाय पाकिस्तान की लाइबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है. तो शाहिद साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातचीत को वहीं से शुरू करें और हमारे नाज़रीन को बताएं कि वापडा समेत बाकी दूसरे इदारों में भी कुछ माजी में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, उसका नतीजा क्या निकला, उन इदारों में कितनी माशी बेहतरी आई, उन इदारों की परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी आई, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम अब जो रिस्ट्रक्चरिंग की बातें सुन रहे हैं उसके बारे में अगर आपका कोई व्यू है तो वी वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन द सेम टू आवर ऑडियंस. ठीक है जी, मेरा व्यू और जो कि रिपोर्ट में मैंने तहकीक में बताया, मैंने और मेरी टीम ने, वो हमने इंस्टेंसेस कोट किए हुए हैं कि आप, जैसा कि आपने कहा, हमने क्राइटेरियन, और आपने भी बताया कि क्राइटेरियन हमने यूज किया था कि फ्यूचर में या आपके मुस्तकबिल में आपके लिए मजीद मसाइल ना बने, बल्कि आपके लिए मजीद आसानियां जो कि एसेट्स हैं विच यू कैन यूज लेटर ऑन, कि वो आपके लिए बने. ठीक है. अब वापडा की एक मिसाल है. वापडा इज जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत वो सारी वो सप्लाई डिमांड वाला वो उसको मैनेज करती थी. अच्छा, उसको आपने 1990s मिड 1990s में वर्ल्ड बैंक एक प्लान लेके आया, एंड माइंड यू बहुत से लोगों को नहीं पता कि आईपीपीज, जैसे कि हम वो कहते हैं कि जी 1990s में जो आई, ये जो है इनकी वजह से बड़ी महंगी बिजली आई, तो आईपीपीज का प्लान भी जो मिड 1990s का था वो वर्ल्ड बैंक का था और आईएफसी का था. और आईएफसी ने, जो कि वर्ल्ड बैंक का अदारा, उसके लिए खुद ही सारी जो जितनी भी वो फाइनेंसिंग थी, पैसे थे, वो अरेंज किए. तो ये वर्ल्ड बैंक का प्लान था, वो आया कि जी वापडा को आप बाइफरकेट करें. वो अलग बात है कि वापडा पे जो है उसकी जो है उस पे बिल्कुल वो उस वक्त तक एक खत्म हो चुका था इदारा ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ आर्मी. तो लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड बैंक आया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको बाइफरकेट करें डिस्कोज में, जेनकोज में, यानी जनरेशन कंपनीज में, और जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, और इससे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे. लेकिन आज आप देखें 20-30 years डाउन द लाइन, आपके सर्कुलर डेट जस्ट इन द पावर सेक्टर, मैं अभी गैस सेक्टर की बात नहीं कर रहा, पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है, दैट्स 2.5 और 2.6 ट्रिलियन रुपीज, जो कि आपने पब्लिक डेट के फिगर्स में नहीं बताया जाता है, इसको सेपरेटली बताया जाता है, लेकिन ये मैंने और आपने देना होगा. इस तरह आप और बहुत से इदारों के मैं नाम बता सकता हूँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम, एनआईएच के नाम मैं बता सकता हूँ. बहुत से ऐसे इदारे हैं. अभी इन्होंने 4-5 साल पहले पीआरपीएल कायम किया था. फिर इसके अलावा ऐसे एंड यू मेंशन्ड इट के ऐसे क्वेश्चनेबल तरीके से कर्जे लिए जाते हैं. एफबीआर में 3 दफा कर्जे, मैं आपको तकरीबन $1 बिलियन का अभी तक वो कर्जा ले चुके हैं कि जी हमने एक्सपैंड करना है टैक्स नेट को और इसमें कैपेसिटी बढ़ानी है, लेकिन उल्टा पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो वो कम ही होती चली गई है. वो पैसे किधर गए हैं आज तक किसी को नहीं पता. ये पता है, इतना पता है कि वो गाड़ियां नई खरीदने पे याशियों के लिए, लेकिन फिर जो है आप आके फिर उसी एफबीआर को जो है मजीद पैसे दे रहे हैं. तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल किस्म के वो है. एफबीआर वालों से आप पूछे, एफबीआर वाले कहते हैं कि हमें तो जी, हम पे तो प्रेशर था ऊपर से फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कि आप ये कर्जा लें, हालांकि हमने इनकार कर दिया था. सो दिस नीडलेस लोन टेकिंग, आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आपकी अपनी से नहीं है. अच्छा, अब दूसरा आपने इशू उठाया रिस्ट्रक्चरिंग का, कि जिस तरह अभी अब बात हो रही है, देखिए रिस्ट्रक्चरिंग इज नीडेड, प्राइवेटाइजेशन इज नीडेड, बट the question that I am asking and a lot of people are asking कि are you going to do this on the behest of donors, कि वो एक प्लान लेके हैं, वो आपको कहीं डायरेक्शन दे और आप कहेंगे जी चले जल्दी से करें,
یا آپ کا اپنا بھی کوئی پلان ہے؟ مجھے تو اپنا کوئی پلان نہیں نظر آتا. یہ مسئلہ ہے. سو یو ڈونٹ ہیو اینی پلان, یو ڈونٹ ہیو اینی اسٹریٹجی, اینڈ دیٹ ہیز بین دا اسٹوری سینس 1947 کے. آپ پہ آ کے آئیڈیاز ڈمپ کیے جا رہے ہیں, آپ پہ آگے لونز ڈمپ کیے جا رہے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ آف یور سیلف. شیور دیر ہیو بین سم مارجنل امپروومنٹس. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایڈ جتنی بھی آئی ہے وہ بالکل ہی زیرو اس نے ہیلپ کی ہے, بٹ ان دا لانگر ٹرم یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ریزلٹس ان terms of your economic outcomes and liabilities. Those over time have increased tremendously, and that's basically our fault. اب وہ جس طرح وہ شیکسپیئر کہتا ہے نا کہ the fault lies on our stars, تو یہ ایشو ہے. وابڈا کے لیے آپ مجھے کائنڈلی ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ جو اسٹاف اسٹرینتھ ہے ریسٹرکچرنگ کے بعد وہ کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ وہ تو بڑھ گئی ہے یار, وہ تو بڑھ گئی ہے, وہ کم نہیں ہوئی. وہ ریسٹرکچرنگ کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, ان کے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں, سرکولر ڈیٹ زیادہ ہو گیا ہے. وابڈا الگ سے ہے جو کہ جتنے بھی ہمارے واٹر ریسورسز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, ڈیمز وغیرہ, ان کے خرچے آپ دیکھیں دے ہیو اسکائی راکٹڈ. پھر ڈسکوز کے جینکوز کے خرچے دیکھیں. جینکوز مائنڈ یو جنریشن کمپنی میں صرف پرائیویٹ کمپنیز نہیں ہے. اینڈ ہیئر از اے اسٹارٹلنگ فگر فار یو اینڈ فار آل. یہ جتنے بھی ہم لوگ کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پر یونٹ کاسٹ اتنی زیادہ ہے, اس میں سے 45% ان بجلی گھروں کو دے رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ اونڈ ہے, یعنی گورنمنٹ ہم سے پیسے لے رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کے. ٹھیک ہے, سو دیٹس اے ویری اسٹارٹلنگ فگر. بٹ اور اس کے لیے اس لیے کیونکہ وہ اس میں بھی حکومت نے وہ جو بجلی گھر لگائے ہیں پبلک سیکٹر میں, اس کے لیے بھی انہوں نے غیر ملکی لونز لیے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال جلدی سے دے دیتا ہوں. نیلم جیلم جیسا ڈیزاسٹرس منصوبہ جو ہے اس کے لیے اباؤٹ 1.7 to 1.8 بلین ڈالر لون جو ہے ہم نے لیا تھا اسٹارٹ کرنے کے لیے. اٹس اراؤنڈ 22 ایئرز لیٹ. ابھی پچھلے سال شروع کیا, پھر بند ہو گیا, اس میں فالٹ آ گیا. ابھی دوبارہ شروع کیا, دوبارہ اس میں فالٹ آ گیا. اینڈ ان بٹوین پاکستان کے لوگوں کو جو الیکٹریسٹی کنزیومرز ہیں ان کو 124-125 بلین روپے کی جو ہے وہ الیکٹریسٹی زیادہ مہنگی استعمال کرنی پڑی, جو کہ ان کی جیب سے نکالے گئے. دیکھیں اکثر بیوروکریسی کے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک کرپشن کی ویوز آتی ہے, اس کے ساتھ کانٹریکٹس کا کلچر آتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ سیاسی گورنمنٹس کانٹریکٹ ایوارڈ کرتی ہیں اور ہماری جو بیوروکریسی کی مشینری ہے اس میں بھی کہیں ڈیسیشن میکنگ, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور تھنکنگ, فارورڈ تھنکنگ کا فقدان ہے؟ نہیں جی, دیٹس اے ون سائیڈڈ اوپینین کہ بالکل بیوروکریسی میں ایشوز ہیں ہماری سول بیوروکریسی میں, لیکن ایون بیئر ایشو از دا ملٹری. وہ کسی کو تو جواب دہ ہوتی نہیں ہے. اور ابھی اب پرویز مشرف لاسٹ جو مارشل لا تھا پرویز مشرف کا 99 سے 2007 تک 2006-7 تک, تو اس میں کتنے پیسے آئے ہیں آج تک کسی نے کوئی حساب لگایا, کسی نے حساب دیا کہ وہ کدھر گئے, کسی کو نہیں پتا. تو اٹس ناٹ جسٹ اس میں کتنے کانٹریکٹس دیے گئے ہیں, اس میں جو ہے اس میں ہم نے کیا قرضے نہیں لیے. ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے قرضے نہیں لیے, ایوب خان کے زمانے میں ہم نے قرضے نہیں لیے. ابھی وابڈا کی میں بات کر رہا تھا, تو وابڈا سنس ٹائم آف ضیاء الحق 1977-78 وابڈا واز ونس اے ویری کمپیٹنٹ آرگنائزیشن. منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جیسے بڑے منصوبے جو ہیں وہ بنانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن انہوں نے بنائے ہیں. بٹ سنس 1977-78 وابڈا پہ جو ہے آرمی کے جتنے بھی یا سرونگ یا ریٹائرڈ جنرلز ہوتے ہیں ان کی منوپلی ہے. تو وہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ قرضے لیتے ہیں نئے نئے منصوبے بنانے کے لیے, تو وہ تو سویلین ایڈمنسٹریشن کا قصور نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ سویلینز اور سویلین بیوروکریسی, اٹس دا ملٹری ٹو, اس میں سارے آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ ایک طرف ہی قصور ہے, ایک طرف قصور نہیں ہے, ساری طرف قصور ہے. نہیں, بٹ دیر از another point of view کہ کیبنٹ کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں بیوروکریسی کو. یار کیبنٹ جو ہے, سو یو آئی ایم شیور کہ ایوری پاکستانی بائی ناؤ نوز اینڈ آئی ایم شیور یو آلسو نو کہ کیبنٹ کس طرح سلیکٹ کی جاتی ہے اور ان سے ڈیسیژنز کس طرح پاس کروائے جاتے ہیں. I think everybody understands it. آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو ضرور ایکسپلین کریں کہ جو سچویشن ہے وہ تو ایسی ہے کہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ دس از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن سچویشن. اگر اس کو ٹھیک کرنا ہو, لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پاکستان کو ایک صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہو, تو کوئی اس کا راستہ ہے, کوئی وے فارورڈ ہے؟ ایبسولوٹلی ہے جی, اگر کوئی کام کرنا چاہے کیوں نہیں کر سکتا. اف یو ہیو دا ول, وہ کہتے ہیں نا کہ if there is a will there is a way. تو سب سے پہلے اسٹارٹ ود دا فیکٹ کہ اپنے جو یہاں پہ آپ کے ڈومیسٹک, ٹھیک ہے پاکستان میں اتنا کوئی اچھا, میں نہیں کہوں گا کہ ہیومن کیپٹل ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن جو ہے اور اچھا ہے
why don't you make use of it? آپ میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام لیا, اس طرح آپ آل اوور پاکستان دیکھیں اچھی ریسرچ پروڈیوس ہو رہی ہے کہ فارن ایڈ میں you don't need foreign aid for that, you don't need foreign expertise for that, you can handle it yourself. آپ کو مزید بیرون ملک کے قرضے نہیں چاہیے ان چیزوں کے لیے. So you'll have to trust yourself, but other than trusting, you'll have to give the right of decision making and implementation to the experts. اگر آپ کی بیوروکریسی نے civil and military بیوروکریسی نے یہ چیزیں چلانی ہے, ہر چیز چلانی ہے, اور وہ اس بیسس پہ چلانی ہے کہ انہوں نے ایک امتحان یا ایک کورس کر کے جو ہے انہوں نے ہر چیز پہ وہ ڈیسیجن انہوں نے دینا ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. پاکستان اسی طرح رہے گا بلکہ اس سے مزید بدتر ہوتا جائے گا. سو یو نیڈ ایکسپرٹس ان ایوری فیلڈ جو کہ خود ڈیسیجن میکنگ کریں اور ان کے ڈیسیجن میں پھر کوئی ان کو جو ہے رکاوٹ نہ ڈالے. سو اٹ کین بی ڈن. انڈرسٹوڈ. شاید محمود صاحب ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں شاہد محمود صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایکسیکیوشن کی سائڈ پر لوگ ہیں, جو پلاننگ کی سائڈ پہ لوگ ہیں, ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت کم ہے, ان کے پاس جو ڈومین نالج ہے وہ بہت کم ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان رحم و کرم پر ہے ان ایجنسیز کے جنہوں نے پاکستان کو یا تو ڈونیٹ کرنا ہے, ایڈ دینی ہے, یا پھر قرضہ مہیا کرنا ہے. تو اس کے ساتھ انٹلیکچوئل کیپٹل بھی باہر سے آ جاتا ہے, نالج فریم ورک بھی باہر سے آ جاتا ہے, کائنڈ آف ایگزیکیوشن پلان بھی باہر سے آ جاتا ہے. شاید محمود صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ جو ڈونر نیٹ ورک ہے, جو ایڈ پرووائڈنگ ایجنسیز کا, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا جو نیٹ ورک ہے, یہ پاکستان کے سسٹم کو کس طریقے سے متاثر کر رہا ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ میں چاہوں گا آخر میں آپ میسج بھی ضرور دیں کہ اگر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر پاکستان کو ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹیٹ کون سے میجرز لینے ہوں گے؟ جی بالکل, ان کا کافی پاورفل, جیسا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ڈونرز جو ہیں دے ہیو اے ویری پاورفل پریزنس, اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. تو وہ ساری پالیسی آپ کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ان کا ایک انگریزی میں and I mentioned it in the research paper کہ دیکھیں ایک وہ انگریزی کا ایک وہ محاورہ ہے نا کہ you scratch my back I scratch yours. تو یہ آتے ہیں بیوروکریٹ, سول ملٹری بیوروکریسی ملتے ہیں, ڈونرز ان کی بڑی پہنچ ہے ادھر, تو ڈیسیجن تو سارے یہ ان کو وہ ڈمپ کرتے ہیں ان پہ, اور ان سے آ کے بات کرتے ہیں کہ یار اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب obviously ہماری جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہیں ان کے بھی فائدے ہیں. مثال میں نے ایک دی ہے, اس میں پورا ایک باکس بنایا ہوا ہے میری تحقیق میں کہ وہ ان کے فورن ٹورز لگ جاتے ہیں فار نتھنگ. ہر سال آپ دیکھیں بیوروکریسی کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹریننگ پہ جا رہے ہیں. کس چیز کی ٹریننگ؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اتنی ٹریننگ کے لیے آپ جا رہے ہو, کبھی ہارورڈ جا رہے ہو, کبھی کیمبرج جا رہے ہو, کرنا کیا اس کا. So you really need to understand and people really need to understand this کہ آپ اس چیز کو ڈونر اپنی ایک اسٹریٹجی, مقامی اسٹریٹجی لے کے آئیں, انٹرنل اسٹریٹجی لے کے آئیں, آپ اس کو کہ ہوم گرون ہو اینڈ اکارڈنگ ٹو گراؤنڈ ریالٹیز ہو, ریسرچ پہ بیس ہو, بجائے اس کے کہ ڈونر آپ پہ آ کے ڈمپ کریں. So that's the bottom line that you're suggesting as a way forward strategy. Right, and so way forward جیسا کہ میں نے کہا کہ فرسٹ اینڈ ٹو ڈونر انفلوئنس, کہ وہ ان کے ہالس میں جو ہے ان کی پریزنس ہوتی ہے کہ وہ جا کے پرائم منسٹر سے اور اسپیشل سیکرٹری ٹائپ لوگوں سے وہ جو ہے ہر وقت ان کے دے کین گو اینی ٹائم. EAD وغیرہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, وہ ہر وقت وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ اینی EAD ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. ویسے یہ جو اتنے فضول بنائے ہوئے ان میں سے ایک ہے. سو فنش دیٹ, اور آپ اپنے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ریسرچ جو ہے ادھر آئیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہونے کہیں گے جی ٹیل اس کہ ہم لوگ اکنامک اسٹریٹجی کیسے بنائیں اینڈ ہاؤ ٹو گو فارورڈ. سیکنڈ, امپلیمنٹیشن میں آپ کو جو ہے اپنے سول بیوروکریسی, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی پہ ان کو کہنا ہے کہ یو اسٹے آن دا سائڈ, اور جو لوگ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے جس پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, لیٹ دیم ڈو دس تھنگ. آپ بیچ میں جو ہے روڑے مت اٹکائیں, ٹانگ مت اڑائیں, لیٹ دم ڈو دیٹ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تب چینج آئے گا. ہمیں اتنے قرضوں کی ضرورت بھی نہیں, ویسے بھی نہیں, اور پڑے گی بھی نہیں. شاہد محمود صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا, جس کا کنکلوژن یہ سامنے آیا کہ پاکستان کے اندر جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں, جو ڈومین نالج ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے,
اور اینڈ رزلٹ جس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈپارٹمنٹس وہ کچھ کرتے ہیں جو ایڈ ایجنسیز ڈونرز کو چاہیے ہوتا ہے. جس چیز کو بیچنا ہوتا ہے وہ بیچنے والا کسی ڈونر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ پھر گورنمنٹ کے آفیسز میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کی پروکیورمنٹ کی پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں. اس سارے مسئلے کو پاکستان کے چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہوئے اور اس ساری چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے پی آئی ڈی ای نے جب یہ بتایا کہ پاکستان میں ہر شعبے میں ترقی کا گراف آگے جانے کے بجائے پیچھے آیا ہے اور اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ پاکستان کا قرضہ اور صرف قرضہ ہے، اس کا حل دیتے ہوئے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے بتایا کہ پاکستان کے اندر لوکل تھنک ٹینکس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب کے کلچر کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو پالیسی میکنگ کے ڈیسیشنز ہیں وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں واپس لانے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں اگر پاکستان کے اندر نہیں ہوتی تو پاکستان لانگ ٹرم میں مزید قرضوں کا شکار ہوگا اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان رہے گی اور پاکستان میں جو غربت ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا. اور پاکستان کے لیے جو فارن پالیسی ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوگا فارن ایڈ ایجنسیز کے ہاتھوں میں کہ وہ اسے جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں. ناظرین، اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.